बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर अपनी एक वीडियो जो 9 अदद की अंगूठी के हवाले से बनाई थी, आज उसका एक वक्त आ रहा है कि आप उसमें इस अंगूठी को बनवा सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी हवाले से है। आज मैं आपको वक्त बताऊंगा, प्लस इसमें यही है कि कुछ बुनियादी हिदायत हैं वो भी बताऊंगा कि अगर आप इस अंगूठी को बनवाना चाहते हैं तो किन बातों का आपने ख्याल रखना। देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इंसान मौजूदा दौर हाज़िर के अंदर कई किस्म की मामलात, परेशानियाँ, घरेलू, कारोबारी, अपनी रोज़ी रोज़गार के हवाले से कई किस्म के मसाइल और मामलात में उलझा हुआ है और फंसा हुआ है। अगर आप अपनी रूहानी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें, रोज़ी रोज़गार, मसाइल का हल, परेशानियों का हल, अगर आप इसकी जुस्तजू में हैं, चाहते हैं कि ये हल हो जाए, तो मेरा मशवरा ये होगा कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ये 9 अदद की अंगूठी बनवा लीजिए। ये 9 अदद की अंगूठी आपकी रूहानी सलाहियतों में बेहतरी लाएगी। आपके दुनियावी मामलात, मसाइल, घरेलू प्रॉब्लम्स, आपके कारोबारी मामलात में भी आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित होगी। तो इसी चैनल के ज़रिए मेरे एक बहुत प्यारे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हम इस अंगूठी को बनवाना चाहते हैं। तो आपने वक्त का ज़िक्र किया है, वक्त की अहमियत है, तो आप हमें वो वक्त भी बता दें कि हम किस वक्त में इस अंगूठी को बनवाएं और उससे हमें फ़ायदा हो। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जो तारीख़ और वक्त बताया जाएगा आपको उसी में इस अंगूठी को बनवाना है। अगर उसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी तो फिर आपकी बनवाई हुई चीज़ की तासीर और ताकत में ही कमी आएगी। सबसे पहले ये देखें कि आपने इसको बनवाना किस दिन है। देखिए, अगले महीने यानी कि आप सितंबर के महीने की 4 तारीख यानी कि 4 सितंबर को बरोज़ पीर का दिन आ रहा है। आपने सुबह 6:20 से इसका वक्त शुरू होगा और 9:22 पर इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। दिन की शुरुआत के अव्वल जो वक्त है इसके अंदर आपने इसको बनवाना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। 4 सितंबर बरोज़ पीर के दिन सुबह 6:20 से इसका वक्त शुरू होगा और 9:22 पर इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये जो दिन है ये जो वक्त है ये कराची पाकिस्तान के हिसाब से, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो उस हिसाब से आप जो वक्त में जमा और तफरी करते हैं आप उस हिसाब से देख लीजिए। बिलफ़र्ज़ अगर आप बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर से हैं तो इसके लिए आप गूगल से मदद ले लें या आप जंतरी से मदद ले लें कि कितना वक्त इसमें जमा किया जाएगा, तो आपको आपके शहर का मकामी वक्त मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो कितने घंटे आप इस वक्त में जमा करेंगे तो फिर आपको वो वक्त हासिल हो जाएगा। बहरहाल ये वक्त का जो मैंने आपको बताया इसका ताल्लुक़ कराची से है। तो सुबह 6:20 से लेके दोपहर में यानी कि 3 घंटे गुजरने के बाद 9:22 ये बहुत बेहतरीन वक्त है। ये 3 घंटे जो हैं वो बहुत बेहतरीन है। आप इस दौरान 9 अदद की अंगूठी को बनवा सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दूं। सबसे पहले ये कह दूं कि अगर वो 9 अदद वाली अंगूठी की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत तफसील के साथ बात की है कि अंगूठी किस तरीके से बनेगी और उसके अंदर किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना। मुख्तसर फिर इसको जो है ना अर्ज़ कर दूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हर चीज़ पर मेहनत करते हैं और किसी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए चीज़ों को बार बार याद दहानी कराने का मकसद ये है कि आप इतनी मेहनत करें, पैसा लगाएं, अपनी चीज़ को उस तरीके से बनाने की कोशिश करें और फिर एक मामूली सी गलती आपकी तमाम मेहनत पर पानी फेर दे।
تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈائی کے ذریعے یہ نہیں بنے گی. آپ نے جس بھی بندے سے آپ نے اسے بنوانی ہے اس کو آپ نے یہی بولنا ہے کہ اس کو آپ نے تراش کے بنانا ہے. چھوٹی سی ایک چاندی کی آپ چکور نما پلیٹ بنا لیں, اس کے اوپر تراش کر آپ نے یہ 9 عدد کا جو نقش ہے یہ بنوا لینا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو اپنی چھوٹی انگلی میں پہنیں. اگر چھوٹی انگلی میں پہننا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپ نے کوئی رنگ پہن رکھی ہے تو پھر آپ اس کو رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ان 2 فنگرز کے علاوہ آپ اس کو نہ پہنیں. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ نے ڈائی کے ذریعے نہیں بنوانی کہ وہ ڈائی کے اندر چاندی کو ڈالے گا اور پھر وہ سانچے سے پورا نقش نما بنا نکل آئے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کو بنوانا ہوگا. اچھا, دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس لیزر والی مشین ہے تو وہ اس مشین سے بھی بنوا سکتا ہے. آپ اسی وقت کے دوران اس مشین سے پورا جو ہے نا فنیشنگ کے ساتھ اس نقش کو بنا لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں میں نقش کو بنانے کے حوالے سے 2 بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ اکثر و بیشتر غلطی کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر 9 عدد کا نقش میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاتا ہوں کہ دیکھیے 9 عدد کا نقش ہے. اس نقش کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جو کنارے کے جو لائنیں ہیں اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چوکور ڈبہ ہے نا اس ڈبے کی کناریوں کو یہ لائنیں بنا دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا. جس طریقے سے یہ نقش بنا ہوا ہے آپ نے اس پتری کے اوپر, چاندی کی پتری کے اوپر آپ نے اس کو اس ہی طریقے سے بنوانا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ جو ہے نا طریقے سے کروا لیں. بالکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو کروانا ہے, اور وہ بھی یا تو لیزر کے ذریعے یا تراش کے. اب دوسرا اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے نگ والی انگوٹھی کے سائیڈ پر جو ہے نا یہ نقش بنوا لیتے ہیں. اگر وہ ایسا کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی مرضی ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نگ کے سائیڈ والے حصے پر اس نقش کو بنوا سکتے ہیں, اور بنوانا آپ کو اس ہی تاریخوں میں ہے جو میں نے آپ کو وقت بتایا ہے. اچھا, اس میں اب آپ نے وہ نقش بنوا لیا, انگوٹھی تیار ہے. اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر بالفرض آپ وظائف کی پابندی کرتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. جو وظیفے آپ کے معمولات میں جب آپ ان کو پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد اس انگوٹھی پر جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اس پر دم بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر اور طاقت میں مزید اضافہ ہو. بالفرض اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو عادت نہیں ہے وظائف کرنے کی, یا بالفرض آپ کی روٹین اس طریقے سے کہ آپ کو موقع نہیں مل پاتا ہے, تو پھر اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنی 9 عدد کی انگوٹھی پر دم کر لیا کریں. کسی بھی نماز کے بعد اس کو 1 دفعہ کر لینا کافی ہے. اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں, اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں, لیکن پورے دن میں اس کو 1 دفعہ کر لینا کافی ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی عبادت کے اندر بھی سرور پیدا ہوگا. جو آپ نے نقش پہنا ہوا ہے, جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, اس انگوٹھی کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس انگوٹھی کا تعلق صرف مشکلات سے ہے, معاملات سے ہے, پریشانیوں سے ہے, چاہے وہ آپ کی گھریلو ہوں چاہے وہ آپ کی کاروباری ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر بالفرض آپ کو ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں, بنوا سکتے ہیں. در حقیقت یہ آپ کی روحانی صلاحیتوں کی ایک طرح سے تجوید کرے گی. جہاں کمی ہوگی, جہاں کوتاہی ہوگی, جہاں آپ کے معاملات میں کمی پیشی ہوگی, یہ اس کو پورا کر دے گی. آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو ایک انرجی فیل ہوگی, کام کو آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ کوئی بزنس مین ہوں, چاہے آپ بالفرض آپ خاتون ہوں. یہ خواتین بھی بنوا کر پہن سکتی ہیں, لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں, خواتین بھی پہن سکتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے مسائل کے لیے, بلکہ اس سے آپ کو روحانی سکون حاصل ہوگا. اگر آپ بالفرض مراقبہ کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, وظائف سے وابستہ ہیں, اعمال سے وابستہ ہیں, تو آپ کو ان وظائف میں بہتری محسوس ہوگی. بالفرض اگر آپ سکون کے متلاشی ہیں, آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو جائے,
ایسا روحانی سکون، ایسا روحانی سرور تو بھی آپ اس کو بنوا سکتے ہیں. آپ کو ضرور بالضرور سکون حاصل ہوگا، چین حاصل ہوگا، اطمینان قلب حاصل ہوگا. میں یہ کہوں گا، میری در حقیقت رائے یہ ہے کہ اس 9 عدد کی انگوٹھی کے جو کمالات ہیں، جو خواص ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بے شمار ہیں. آپ کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوں گے، آپ کے باطن پر بھی اثر انداز ہوں گے. آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنوا کر پہنیں. آپ کی دماغی صلاحیتوں میں، آپ کے پڑھنے کے عمل میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی. اچھا، بہتری محسوس ہونے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو اتنے فوائد بتائے تو آپ کوئی خدا نخواستہ اسی عدد پر توکل اختیار کر لیں. در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی صرف ایک سپورٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو سپورٹ کرے گا. در حقیقت توکل تو باری تعالیٰ کی ذات پر ہی انسان کو، مخلوق کو میں کہوں گا کرنا چاہیے. آپ ان چیزوں سے صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس طریقے سے بالفرض میرے ہاتھ میں گھڑی ہے اور میرے ارد گرد اگر کوئی گھڑی موجود نہیں ہے تو یہ گھڑی مجھے سپورٹ کر رہی ہے. جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی ٹائم دیکھنے کی، میں اس میں سے دیکھ سکوں گا. اگر بالفرض یہ گھڑی بھی میرے پاس نہ ہو اور ارد گرد بھی کوئی گھڑی موجود نہ ہو اور مجھے ٹائم دیکھنا ہو، تو میرے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گی کہ میں سب سے پہلے یا تو کسی سے پوچھوں یا تلاش کروں کہ کہاں گھڑی موجود ہے اور ٹائم دیکھ سکوں. تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ ہاتھ کی گھڑی جو ہے یہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. تو انگوٹھی کے حوالے سے بالکل اسی طریقہ کا نظریہ ہے کہ وہ انگوٹھی در حقیقت آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی. توکل الی اللہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع رکھنا ہے. یہ صرف اور صرف اسباب کے درجے ہیں. آپ وسائل اور وسیلے اختیار کر رہے ہیں. در حقیقت مسبب الاسباب جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. جتنا آپ کا توکل اس ذات پر ہوگا وہ اتنے ہی آپ کے لیے بہتری کے، مشکلات کے حل ہونے کے اسباب کو، وسائل کو پیدا فرمائے گا. تو یہ ایک مختصر سی میں نے کوشش کی، آپ کو وقت بتا دیا، اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے اس انگوٹھی کو اس ہی وقت میں جو ہے وہ تیار کروانا ہے. اور جب یہ انگوٹھی تیار ہو رہی ہو، یعنی کہ لکھنے والا اس انگوٹھی کو بنا رہا ہو، تو کوشش یہ کریں، بلکہ کوشش کیا لازم ہونا چاہیے اس پر، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس پہ ساری محنت کا انحصار ہے، کہ وہ باوضو ہو اور اپنے اس بنانے کے درمیان جو ہے وہ آپ سے بات نہ کرے. تمام باتیں جو سمجھنے والی ہیں وہ پہلے ہی سمجھ لے اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنی اس چیز کو مکمل کرے. جب وہ چیز کو مکمل کر لے پھر وہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں اس کو اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ بنوا لیں. میں نے کوشش یہ کی کہ میں آپ کو بنیادی طور پر کچھ باتیں سمجھا سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا، ان 9 عددوں کا، ان حروفوں کا، دعاؤں کا، اپنے خیالات کا، اپنی نیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں فیض عطا فرمائے. جو ہم سوچتے ہیں اس سے ہماری ذات کو بھی فائدہ ہو اور اس سے دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خود بھی خیریں سمیٹنے والا اور دوسروں میں خیریں پھیلانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.